बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है या निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उसका जो बिहेवियर है या फिर जो अदलिया का कंडक्ट है, उससे देखकर ये वाज़ेह महसूस होता है कि नवाज शरीफ एक बहुत उम्दा किस्म की डील लेकर वापस आए हैं। अब इस डील का पस मंज़र क्या है उस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि आज अल अजीज़िया और इवनफील्ड केस में अदालत और नए प्रोसिक्यूटर के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने स्पेशली एक बहुत बड़ा कदम उठाया है नवाज शरीफ की खिदमत में। वो कदम क्या है उस पर भी बात होगी और बात होगी कि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद में अदालतों में पेश होने के लिए किस तरह की सिक्योरिटी दी गई है, जबकि नवाज शरीफ के पास पहले ही निगरान साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी मौजूद थी। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के जो मामलात हैं उस पर उसको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तशवीश लाहक है और ऐसा लग रहा है उन्हें कि आइंदा आम इंतखाबात 2018 के इंतखाबात का उलट होगा। यानी पहले इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर आई थी और अब नवाज शरीफ को लेकर आना चाहती है। अब इस तनाजुर को अगर हम देखें तो गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्मी कोर्ट्स के क़याम और सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो फैसला आया है उसके जो मामलात हैं वो इससे किस कदर लिंक्ड हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि पीटीआई की 3 अहम तरीन ख़वातीन ने जो है वो कर लिया है, उनकी जो है वो ड्राई क्लीनिंग हो चुकी है और ड्राई क्लीनिंग के बाद वो इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं। नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम तफसील से आज बात करेंगे, इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुँचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अपना पीटीआई की 3 ख़वातीन जिनकी ड्राई क्लीनिंग हुई है और ड्राई क्लीनिंग के बाद उन्होंने जो है वो जहांगीर तरीन से बात की ओन चौधरी के साथ मिलकर, और उसके बाद उन्होंने जो आईपीपी की जो सेक्रेटरी इतलात हैं फिरदौस आशिक अवान, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर या पीटीआई पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए गए। उन पर 9 मई के मामलात में मुलविस होने के भी इल्ज़ामात आयद किए गए, मुल्की सलामती के इदारों पर हमले करने के भी इल्ज़ामात आयद किए गए और कुछ हद तक इखलाकी इल्ज़ामात भी आयद किए गए। और ये भी कहा गया कि उसमें बुशरा बीबी के कंट्रोल में पार्टी थी और बुशरा बीबी के ही कंट्रोल में इमरान खान थे और ये सारा सेटअप इस तरह यही चलाया करती थी। तो बहरहाल जो है वो अंदलीब अब्बास, सादिया सोहेल और सुमेरा बुखारी को आईपीपी में ड्राई क्लीन होके या नीट एंड क्लीन होके शामिल होने की मुबारकबाद हम पेश करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से नवाज शरीफ के साथ जो ताल्लुकात या जो मामलात हो रहे हैं उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि मैं नवाज शरीफ से अपील करूँगा कि नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना आओ। यानी उनका वाज़ेह इशारा है कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में मत आओ, बाकी आप मुल्क बचाओ, हम आपके साथ हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की 4 साल खुद साख्ता जला वतनी के बाद वतन वापसी से मुतालिक खुर्शीद शाह का कहना था कि मैं नवाज शरीफ को अपील करूंगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ, किसी की मदद से ना आओ। नवाज शरीफ मुल्क बचाओ पर किसी के हाथ में ना आओ। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इलेक्शन नवाज शरीफ के लिए रोका है और इन्हें ऐलान करना चाहिए कि मैं अब आ गया हूं, अब इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ गलत रास्ते से आए तो ये भी तारीख की एक मिसाल बन जाएंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की है। जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की फराहम करदा
خصوصی سیکیورٹی میں 3 اسپیشل پولیس وین بھی شامل ہیں۔ ATS اہلکاروں کا اسپیشل دستہ بھی نواز شریف کے لیے تعینات کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کی خصوصی اسکواڈ نواز شریف کو سیکیورٹی دے گا، جبکہ نواز شریف کو پہلے ہی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول ملا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بہت سارے سوالات اٹھاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں دیگر معاملات پر جاؤں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کی نگران حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سزا معطل کر دی ہے۔ نگران پنجاب کی کابینہ نے یعنی جو سمری ہے اس کو کس طرح منظور کیا گیا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ نگران پنجاب کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سزا معطلی کی منظوری دی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے نواز شریف کی سزا معطلی کی تصدیق کر دی ہے۔ نواز شریف احتساب عدالت میں پیشی کے لیے مری پہنچ چکے تھے، تو بہرحال اس سے قبل امیر عامر کے مطابق نگران کابینہ نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سزا معطلی کی کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی سزا معطل کی گئی ہے۔ سزا معطلی کی درخواست نواز شریف کی جانب سے دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نے نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد قومی احتساب بیورو نیب نے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا تھا۔ یہ تو تھی ناظرین وہ خبریں جو آپ تک پہنچنا بہت ضروری تھی۔ اب آتے ہیں ذرا دوسری طرف۔ تو ناظرین گزشتہ روز جس طرح جو معاملات ہوئے سپریم کورٹ میں، ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ٹکراؤ کی پوزیشن پیدا ہوئی، اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جس طرح جو ہے وہ سیویلینز کے آرمی ٹرائل کے حوالے سے اسٹینڈ لیا، اور جس طرح جو ہے وہ اپنا ملٹری ٹرائل کو یا ملٹری کورٹ کی میں جو ملٹری کورٹس کی کو کالعدم قرار دے دیا، اور اس حوالے سے آرمی ایکٹ میں جو ترمیم تھی اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا، تو اس کے بعد یہ اپنے طور پر کوشش تھی عمران خان کو بچانے کی۔ یہ میں نے کل ہی جو ویلا کیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اب بھی جو سہولت کاری کا عمل جاری ہے، اب بھی جاری ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آج جب نواز شریف صاحب احتساب عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پہلے ہی ضمانتی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، اور نیب کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، اور نواز شریف کے جو نان بیلیبل وارنٹس سے وہ منسوخ کر دیے گئے، اور معاملے کو آگے چلانے کی بات کی گئی۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو عدالت میں آج جب نواز شریف پیش ہوئے اور انہوں نے خود کو سرنڈر کیا، تو اس موقع پر جو 2 رکنی بینچ تھا یعنی چیف جسٹس صاحب نے پوچھا عمران خان کی اپنا نواز شریف کی لیگل ٹیم تھی ان سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ جس طریقے سے یہ اپیلیں خارج کرتے ہوئے ان کو التوا میں ڈال دیا گیا تھا، اور یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی نواز شریف سرنڈر کریں گے تو ان اپیلوں کی سماعت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ ایک تو ہم اپیلوں کی سماعت چاہتے ہیں، اور دوسرا ہم ضمانت میں توسیع چاہتے ہیں۔ تو بہرحال جب اس معاملے پر عدالت نے نیب پراسیکیوٹر سے دریافت کیا تو نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ کیسز برقرار رہیں، تاہم وہ نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہتے، انہیں نواز شریف کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، جس پر عدالت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو نواز شریف کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے تو پھر ان کیسز کا چلنا بھی تو بے معنی ہے، پھر یہ کیسز کیوں چلیں؟ تو عدالت نے ان سے کہا کہ آپ واضح موقف اختیار کریں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گرفتاری نہیں چاہتے، باقی کیسز ہیں وہ چلتے رہیں، جو فیصلہ ہوگا دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں چلتا، آپ پہلے جائیں اور آپ کے جو نیب چیئرمین ہیں یا جو آپ کے لیگل سیکشن کے جو انچارج ہیں ان سے پوچھیں، ان سے بات کریں، اور بات کرنے کے بعد آپ کوئی واضح موقف دیں کہ آپ جو ہے وہ یہ جو دونوں کیسز ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ، یا تو ان کیسز کو ختم کر دیتے ہیں، مطلب ان کو بری کر دیتے ہیں، کیونکہ اسی کیس میں مریم نواز بھی بری ہو چکی ہیں، تو اس لیے ان کی گرفتاری نہیں ہو اور کیس چلتے رہیں، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ تو آپ دریافت کر کے آئیں، اور اسی طرح عدالت نے جو ہے وہ تو اسی طرح عدالت نے نواز شریف کی ضمانت میں 2 دن کی توسیع کر دی،
اور ان کو کہا کہ اب 2 دنوں کے بعد آپ واضح موقف یا آپ واضح ہدایت لے کر آئیں جس کی بنیاد پر ہم ان دونوں درخواستوں کا اور ان کی ضمانت میں مزید توسیع کا فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، یہ ساری وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ واضح ہو رہا ہے، یہاں سے ایک ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واضح طور پر ایک ڈیل کے ساتھ آئے ہیں، ڈیل لے کر آئے ہیں۔ جس طرح پہلے دن ان کو پروٹوکول ملا UAE میں، اور جس طرح ان کو پروٹوکول ملا اسلام آباد میں، اور جس طرح پروٹوکول ملا ان کو لاہور میں، اور جس پروٹوکول کے ساتھ آج عدالت میں پیش ہوئے، اور جس پروٹوکول کی بات اسلام آباد پولیس کر رہی ہے، اور جس یعنی ایک سزا یافتہ شخص کو یعنی آپ نگران اپنا سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول دے رہے ہیں، تو اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہیں، بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا نا کہ ایک جو نواز شریف کی اسپیچ تھی مینار پاکستان کے سائے تلے، اس میں چاہے انہوں نے کہہ دیا ہو کہ مجھے انتقام نہیں لینا، لیکن اس وقت وہ جو اسپیچ تھی، جس انداز تھا اسپیچ کا، جو نواز شریف کی باڈی لینگویج تھی، جو ان کا کانفیڈنس تھا، وہ بتا رہا تھا کہ جو نواز شریف کی واپسی ہے وہ وداؤٹ ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ اس وقت آپ کی اسکرین پر ایک تصویر موجود ہے، یہ پل ڈیٹ ہے۔ انہوں نے ایک جو ہے وہ نواز شریف کے جلسے کا جو ہے وہ ایک سروے کیا ہے۔ اس سروے میں بتایا گیا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف گزشتہ روز لاہور پہنچے تو انہیں مینار پاکستان سے تقریر کی انہوں نے، اور آپ نے نواز شریف کی جانب سے کی جانے والی تقریر سنی گئی، اور اس میں کتنے فیصد لوگوں نے حصہ لیا، کتنے فیصد نے نہیں لیا۔ ناظرین، اس میں ایک چیز حیران کن طور پر سامنے آئی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ 65% لوگوں نے تقریر نہیں سنی، اور 1% لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ صرف 34% لوگوں نے نواز شریف کی تقریر سنی، یعنی وہ وہاں پر جو جلسے میں موجود تھے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو جو نواز شریف اور کون سے لیڈر اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہیں پر جب ایک سروے کیا گیا تو اس پر آیا کہ جی نواز شریف کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ 30% پر ہے، عمران خان 22%، بلاول بھٹو زرداری 4%، اور آصف علی زرداری 1%، اور سراج الحق 1%، اور مریم نواز شریف 1%، اور شہباز شریف 1%، اور ادرس 5%، اور تقریباً 7% لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور 1% لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور 30% لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا، یا کسی کو بھی مطلب انہوں نے نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ درست ہے۔ تو بہرحال اس سروے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ چیز تو طے ہے کہ جو جلسے میں لوگ آتے ہیں، یا جس طرح ان کو ٹکٹ ہولڈرز یا اراکین اسمبلی لے کر آتے ہیں، یہ پاکستان ہے، یہاں ایک جاگیرداری سسٹم ہے، ایک چودھری سسٹم ہے، ایک وڈیرا سسٹم ہے، ایک سردار سسٹم ہے، ایک خان سسٹم ہے، تو ہر کوئی اسی سسٹم کو استعمال کرتا ہے۔ ووٹ بینک بھی انہی میں تقسیم ہے کہ ووٹ آج بھی دیہی علاقوں کا ووٹ جو ہے وہ ان ووٹرز کی مرضی سے نہیں ہوتا، جہاں سردار، خان، وڈیرا، چودھری کہے گا ووٹ وہیں جائے گا۔ تو وڈیرے یا چودھری یا خان یا سردار کی یہ خواہش ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کیا ہے بھائی، آنے جانے کا کھانا پینا بھی ملے گا، خرچہ بھی ملے گا۔ تو بہرحال اسی طرح لوگ لائے گئے۔ اب جو لوگ اس طرح لائے جائیں کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیوں آئے ہیں، تو نواز شریف کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ان کو کیا پتا۔ یہ تو پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے، مطلب وہ لوگ اسپیچ سنتے ہیں جن میں ایک پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا موقف کیا ہے، نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے۔ یہ نواز شریف کا بیانیہ اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے، 9 نکاتی بیانیہ ان کا ہے، اور ان 9 نکات کو آپ اچھے طریقے سے جائزہ لے سکتے ہیں، اور آپ کو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کیا لے کر آئے ہیں اور عوام کو کیا دیں گے۔ یہ وہ اپنا بیانیہ ہے جو عوام کے لیے ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مفاہمت کا بیانیہ ہے، جو ڈیل کا بیانیہ ہے، جو معاملات کا بیانیہ ہے، وہ پس پردہ ہے، اور وہ حقائق آہستہ آہستہ عوام تک پہنچ رہے ہیں، آپ تک بھی پہنچ رہے ہیں۔
اور جن میں ایک تو میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال تک آپ جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے اور پارلیمان کو پارلیمان کی طرح چلنے دیں گے، اور ہمیں اتنا اختیار ہوگا کہ ہم جو ہے وہ قانون سازی بھی کر سکیں۔ ہمارے پاس قانون سازی کا اختیار بھی ہونا چاہیے، یعنی آئین میں ترامیم، کیونکہ عدالتی اصلاحات آئین میں ترامیم کے بغیر نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر آپ بل منظور کرتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ اڑا دیتا ہے، اور بل کو ایکٹ بننے سے پہلے سپریم کورٹ اڑا دیتا ہے۔ تو بہرحال نواز شریف کا کہنا ہے کہ جی ہمیں آپ اس طرح مضبوط ہو کر مضبوطی کے ساتھ لے آئیں تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ تو بہرحال یہ شرائط منظور تھیں، تبھی نواز شریف آئے، تبھی عدالتیں بچھی ہوئی ہیں، تبھی انتظامیہ بچھی ہوئی ہے، تبھی نگران حکومت بچھی ہوئی ہے، اور تبھی نواز شریف اسپیشل پروٹوکول میں موو کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو نواز شریف آج اس وقت اس گھڑی کسی نہ کسی جیل میں ہوتے یا پھر کسی ہاسپٹل میں ہوتے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔